बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिहेवियर साइंस का अभी हमारा सब्जेक्ट है एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन डिफेंस मैकेनिज़्म। जब आपको एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, वो क्या होता है, किस तरह से होता है, उसको कोप करने के लिए आप उससे निपटने के लिए डिफेंस मैकेनिज़्म किस तरह से इस्तेमाल करते हैं और कन्फ्लिक्ट को आप किस तरह से मैनेज करते हैं। एडजस्टमेंट और माल एडजस्टमेंट हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एंग्जाइटी जो है, जिसको हम फ़िक्रमंदी कहते हैं, एंग्जाइटी जो है वो डिप्रेस मूड है और कोई खौफ के जो फीलिंग है, खौफ की फीलिंग, और अगर कुछ अर्सा हफ्ते, डेढ़ हफ्ते, 2 हफ्ते तक रहे किसी बंदे में और वो अपने आप में खौफ महसूस करे, तो हम कहेंगे कि ये या तो डिप्रेस है या इसको एंग्जाइटी है। अब इसको किस तरह से देख सकेंगे, जो एक फिजिशियन है वो उसको किस तरह से डायग्नोज कर सकेगा? वो देखेगा कि उसका मूड किस तरह से, सबसे पहले वो उसको देखेगा, पेशेंट को अपने सामने बिठा के, उसका मूड सैड होगा, वो डिप्रेस्ड होगा, तो उसको अंदाज़ा होगा कि ये डिप्रेस है। लॉस ऑफ इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़, वो उससे पूछेगा कि आप काम किस तरह से करते हैं, या जो भी उसका अटेंडेंट होगा उससे पूछेंगे घर में काम किस तरह से करता है। अगर वो एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा तो उसको अंदाज़ा होगा कि ये डिप्रेशन में है। इनएबिलिटी टू कोप विद रूटीन ड्यूटीज़ एट वर्क और एट होम, अपने रूटीन के जो काम है, घर के काम है या ऑफिस के, उसको वो नहीं कर रहा होगा प्रॉपर तरीके से। उसको परमानेंट तरीके से जो है मुसलसल फ़िक्रमंदी के जज्बात उसके होंगे। इससे भी पता लगेगा कि उसको डिप्रेशन है। डिस्टर्ब स्लीप, जब डॉक्टर उसे पूछेगा सोने के बारे में, आपकी सोने में नींद सही आती है आपको या नहीं आती, तो वो फिर आपको बताएगा कि उसको नींद सही नहीं आती, वो रात भर सो नहीं पाता। तो ये भी एक अलामत है डिप्रेशन की। पुअर कंसंट्रेशन है, वो ये भी आपको बताएगा फिजिशियन को कि वो जो भी काम करना चाहता है या करने की कोशिश करता है, तो वो अपनी पूरी तवज्जो उसके ऊपर नहीं दे पाता। चेंज इन एपिटाइट, उसकी भूख में भी तब्दीलियाँ आती हैं, यानी उसको भूख ही नहीं लगती सारा दिन। वो सुबह से अगर उसने कुछ भी नहीं खाया तो डॉक्टर को बताएगा कि मुझे सारा दिन भी भूख नहीं लगती, अगर मैं ना खाऊं तो मुझे पता ही नहीं चलता। उसका जो अगला है, उसका जो मुंह है वो खुश्क रहता है, ऐसे लगता है उसने कभी पानी नहीं पिया। ट्रिमर्स, शॉक्स उसको महसूस होते हैं, किसी न किसी छोटी छोटी बात के ऊपर उसको लगता है कि बहुत बड़ा शॉक उसको महसूस होता है। फिर उसको वो कांपता है कभी ना कभी, जब उसको फील होता है कि कोई उस तरह से छोटा सा वाक़या हो गया तो वो कांपना शुरू कर देता है। इसी तरह वो मुख्तलिफ हरकतें करता है, हिलता रहता है या हाथ हिलाता रहता है। तो अगला जो फैक्टर है वो ये है कि वो डॉक्टर को ये भी बताता है कि कभी कभी उसका दिल करता है कि वो अपने आप को, अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर ले। तो इन जो सारे जो ये फीचर्स हैं, सिम्टम्स हैं, इनको देख के जो फिजिशियन है वो इस बात पे पहुंचता है, इस नतीजे पे, कि इसको एंग्जाइटी है और डिप्रेशन है। अब इसको डायग्नोज किस तरह से करना है? जो फिजिशियंस हैं, जब उसको पता लग जाए कि जो आपका पेशेंट है उसको सीवियर जो डिप्रेशन का शिकार है, तो आप किस तरह से उसको जो है वो डिसऑर्डर को किस तरह से डायग्नोज करने की कोशिश करेंगे, ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। अब मैनेजमेंट गाइड्स जो हैं, अब प्रोवाइड इंफॉर्मेशनल केयर, पहले आप उसको स्ट्रेस के बारे में बताएं कि जो भी स्ट्रेस हो, जिस तरह का भी हो, इससे रिलीफ मुमकिन है। जब आप उसको ये बताएंगे, उसके जहन से ये बात निकल जाएगी, तो वो कुछ ना कुछ उसके जहन में जो खदशात थे वो दूर हो जाएंगे। तो उसको ये भी फिर पता चल जाएगा कि ये जो उसके प्रॉब्लम्स हैं, फिजिशियन भी ये जान लेगा, ये जो उसका डिप्रेशन है वो
صرف ویکنیس کی اور بایولوجیکل کسی بیماری کی وجہ سے نہیں ہے تو وہ پھر ڈاکٹر کو بھی بلیم نہیں کرے گا اور وہ اس کا ماحول بھی چینج کرنے کی کوشش کرے گا۔ اور اگلی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی کاؤنسلنگ کرے گا، اس کو ریلیکسیشن کے میتھڈ بتانے کی کوشش کرے گا کہ آپ صبح ایکسرسائز کیا کریں، 5 وقت نماز پڑھا کریں، اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ اس کو بتائے گا، یا اس کو کہے گا کہ آپ جم جوائن کر لیں، اور پھر اس کو یہ بھی وہ اس کی انفارمیشن کے لیے بتائے گا کہ جو آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں خودکشی کر لوں یا اپنے آپ کو ختم کر لوں تو اسلام میں یہ حرام ہے، اس کو کر کے آپ جو ہے وہ اس سے فرار حاصل نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ سے جو ریلیٹڈ لوگ ہیں ان کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ جو فزیشین ہے وہ اس کو ریلیکسنگ ایکٹیویٹیز کے لیے کچھ شارٹ ٹرم ریلیکسنگ ایکٹیویٹیز بتاتا ہے، واک کرنے کے لیے یا کچھ جو سائیکولوجیکل چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کو بتاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ پیشنٹ جو ہے وہ اس کی توجہ وہاں سے ہٹ کے ان ایکٹیویٹیز کی طرف ہو جاتی ہے اور وہ اس سے تھوڑا باہر آنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر وہ اس کی جو پریشانی ہوتی، جو فکر مندی ہوتی ہے، جو اس کو مطلب پریشان کر رہی ہوتی ہے کہ شاید میری یہ جو ڈپریشن ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس سے وہ باہر نکالنے کی کوشش کرتا ہے ڈاکٹر اس کو۔ تو یہاں تک اس کی وہ کاؤنسلنگ کر لیتا ہے۔ اگر اس کو لگے کہ جو اس کا جو پیشنٹ ہے اس میں کافی بہتری آ چکی ہے اور اس کی یہی پرابلم ہے تو اس کے بعد وہ میڈیکیشن کرتا ہے، یعنی اس کی ڈپریشن کے لیے کچھ نہ کچھ ریلیکسیشن کے لیے اس کی میڈیسن بالکل لو ڈوز کی جو ہے وہ اس کی میڈیسن اس کو سجیسٹ کرتا ہے تاکہ سائیکولوجیکلی بھی اس کو رہے کہ میں نے میڈیسن بھی یوز کیا۔ پھر اس کے علاوہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ اگر کاؤنسلنگ سے بھی کام نہیں چلتا، میڈیکیشن سے بھی کام نہیں چلتا، تو پھر وہ اس کو ریفر کر دیتا ہے کسی سائیکاٹرسٹ کے پاس، اگر وہ یہ سمجھے۔ اب یہ چیزیں تو ہوگی، اب ڈیفنس میکانزم کیا ہے، یعنی اگر آپ کو ڈپریشن ہے، النس ہے، پین ہے، فیل ہو رہا ہے، تو آپ جو ہے وہ کس طرح سے اس کو ڈیفینس کریں گے، سائیکولوجیکل جو ڈیفینس میکانزم ہے وہ کیا ہے۔ اے پرسن یوزز ڈفرینٹ سائیکولوجیکل میکانزم ان آرڈر ٹو مینٹین اے اسٹیٹ آف ہیلتھ اینڈ نارمیلٹی ٹو فیس دا چیلنجز آف لائف، یعنی جو پرسن ہے اس کو جو زندگی میں چیلنجز پیش آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی جو ہیلتھ ہے وہ ڈسٹرب ہوتی ہے، یعنی اب نارمل ہو سکتی ہے یا نارمیلٹی سے تھوڑی ہٹ جاتی ہے، ڈپریشن میں چلی جاتی ہے، تو اس کو مینٹین رکھنے کے لیے وہ جو ڈفرینٹ نفسیاتی جو طریقہ کار استعمال کرتا ہے اس کو ہم ڈیفنس میکانزم کہتے ہیں۔ اب کریکٹرسٹکس کیا ہیں، خواص کیا ہیں اس کے ڈیفنس میکانزم کے؟ دے انگیج ان ڈیولپمنٹل سیکوینس فرام لیس میچور ٹو مور میچور، یعنی وہ جو یہ سیکوینس ہے اس کی ڈیفنس میکانزم کی، پہلے وہ کم میچورٹی سے زیادہ میچورٹی کی طرف آتے ہیں۔ دے کین بی براٹ انڈر کانشیس کنٹرول ٹو وارڈ آف انگزائٹی، یعنی وہ انگزائٹی کو ختم کرنے کے لیے کانشیسلی کنٹرول میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اپنی سیفٹی کے لیے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں اپنی سیفٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، تو وہ یعنی ایپیسوڈک طریقے سے جو ہے وہ اپنی عادات کو آہستہ آہستہ طریقے سے چینج کرتے ہوئے جو ہے وہ ڈیفنس میکانزم اپناتے ہوئے جو بیماری ہے یا ڈپریشن ہے اس پہ قابو پانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور وہ اپنی جو پرسنالٹی ہے اس کی جو عادات ہیں ان کو تبدیل کرنے کے لیے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں یا نئی عادات جو ہیں وہ ڈیولپ کرنے میں، اس جو ڈپریشن سے نکلنے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔
دوسرے ڈیفنس میکانزم ہیں، اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں. ان میں ہے جی ڈینیل ہے. اب ڈینیل جو میکانزم ہے اس میں بلاکنگ آؤٹ پینفل اور انگزائٹی انڈیوسنگ ایونٹس اور فیلنگ. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو ڈپریشن ہے یا جو بیماری ہے جب اس کا پتہ لگ جاتا ہے تو آپ اس سے جو ہے وہ فرار حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پیشنٹ کو جب پتہ لگتا ہے کہ اس کو کینسر ہے لنگس کا تو وہ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے، زیادہ سے زیادہ کش لگانے شروع کر دیتا ہے انگزائٹی میں. ڈسپلیسمنٹ ہے، یہ بھی ایک ڈیفنس میکانزم ہے جس میں جو ہے وہ جیسے یعنی اپنی جو بلیم ہے وہ کسی اور کے اوپر لگا دینا. جس طرح کہ یہاں پہ ایک میڈیکل کے اسٹوڈنٹ ہیں، ان کو جب ڈپریشن ہوا اپنے گریڈز کا سن کے تو انہوں نے پیرا میڈیکل اسٹاف کے اوپر غصہ نکالنا شروع کر دیا. ڈس ایسوسیشن جو ہے، ڈس ایسوسیشن یہ ہے کہ کوئی بھی اس طرح کا اگر واقعہ ہوتا ہے جو آپ کو ڈپریشن میں رکھ سکتا ہے تو آپ اس سے لا تعلقی کا اظہار کر لیتے ہیں. فینٹیسی ہے، آپ خوابوں میں رہتے ہیں کہ پڑھ رہے ہیں آپ اسکول میں تو آپ جو پائلٹ بننے کی جو ہے خواب دیکھ رہے ہیں تو اس کو فینٹیسی کہتے ہیں. آئیڈینٹیفیکیشن ہے. آئیڈینٹیفیکیشن یہ ہے کہ انکانشیس ایزمپشنز آف سملیرٹی بٹوین ونرس اینڈ ادرس. یعنی لوگ اپنے آپ کو دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ انکانشیسلی کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی ایک جو پیشنٹ فیمیل پیشنٹ ہے وہ کچھ دیر ہاسپٹل میں رہنے کے بعد وہ نرس جو ہے وہ بننے کا فیصلہ کرتی ہے اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس طرح سے بن سکتی ہے. انٹلیکچولائزیشن، اس میں جناب ایک جو ڈاکٹر ہے، ایک بندہ ہے، وہ ڈاکٹر اس کو جب ڈائگنوز کرتا ہے A man learns from his doctor that he has cancer. He studies the psychology and treatment of cancer without experiencing any emotions. یہ ہے جی انٹلیکچولائزیشن. پروجیکشن ہے، پروجیکشن کو دیکھ لیجئے. یہ اسٹوڈنٹ who harbors hostile feelings towards her teacher thinks that she doesn't need it. تو یہ ڈفرینٹ جو ہیں وہ ڈیفنس میکانزم ہے. اب اس میں ایک کیس اسٹڈی دی گئی ہے جس میں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے، اس کا جو ہے وہ 52 ایئرس کے والد صاحب اس کے ہوتے ہیں جن کو کوئی پرابلم ہوتا ہے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. وہ ڈاکٹر صاحب اس کو ہاسپٹل میں لے کے آتے ہیں. وہاں پہ ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر لیٹ آتے ہیں تو ان کے جو والد صاحب ہوتے ہیں وہ ان کی سانس رکنا شروع ہو جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہے وہ ایکسپائر ہو جاتا ہے. تو وہ جو ینگ ڈاکٹر ہے وہ شاک میں چلا جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا ہے، اس کی فیونرلز وغیرہ ساری ادا کرتا ہے. اس کے اوپر بوجھ ہوتا ہے لیکن چونکہ وہ بڑا ہوتا ہے گھر میں اس لیے وہ اپنی فیلنگ جو ہے اس کا اظہار نہیں کرتا اور سارے کام نمٹا دیتا ہے. اس کے بعد جب اپنے والد کو دفن کر دیتا ہے تو اس کو رات کو سوتے ہوئے والد جو ہے وہ خواب میں آتا ہے اور اس کو اپنے سینے میں کوئی درد محسوس ہوتا ہے. اس کے بعد وہ کارڈیالوجسٹ سے کنسلٹ کرتا ہے. کارڈیالوجسٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، آپ کو جو ہے وہ کوئی پرابلم نہیں ہے ہارٹ کا. اس کے بعد وہ جو ہے وہ گھر میں جا کے اپنے والد کو یاد کر کے روتا ہے. اتنا روتا ہے کہ آخر جو ہے وہ 20 دن تک آف اینڈ آن وہ روتا رہتا ہے، جس سے اس کا جو دل کا بوجھ ہوتا ہے وہ اتر جاتا ہے. پھر وہ جو ہے وہ اس کے بعد ایک دن فیصلہ کرتا ہے کہ وہ داتا دربار جائے. وہاں جا کے وہ منت مانتا ہے کہ وہ اپنے جو ہے وہ والد صاحب کے لیے لوگوں میں جو خیرات تقسیم کرے گا اور اس کے والد جو ہے وہ واپس آ جائیں گے. وہ یہ کرتا ہے سب لیکن اس کے والد صاحب واپس نہیں آ سکتے. تو اس کے بعد وہ جو ہے سوچتا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے رہے ہیں اس کی.
تو پھر اس کی زندگی میں جو ہے وہ ایک بہت بڑا ویکیوم پیدا کر دیتا ہے، لیکن آخر میں وہ سمجھ جاتا ہے کہ وہ جو بھی کرے اس کے والد صاحب واپس نہیں آ سکتے اور اس کو ایسے ہی زندہ رہنا ہے اور اپنے آپ کو مینیج کرنا ہے۔ تو یہ کیس اسٹڈی میں جو ڈاکٹر ہے اس نے ود دا پیسیج آف ٹائم جو ہے وہ ڈیفینس میکانزم استعمال کر کے اپنے آپ کو سیٹسفائی کر لیا ہے۔ تو آج کا جو لیکچر ہے وہ ڈیفینس میکانزم کا ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ کوپنگ سکلز ہم نے پڑھنے ہیں کہ جب آپ کو پین کرونک پین ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے کوپ کرنا ہے، یعنی برداشت کس طرح سے کرنا ہے۔ پیشنٹ دیٹ with chronic pain syndromes usually use passive coping methods of dealing with pain such as hoping pain will go away۔ یعنی جو پیشنٹ ہے جب اس کو پین ہوتا ہے یا وہ اسٹریس میں ہوتا ہے تو اس کو برداشت کرنے کے لیے وہ جو طریقہ کار اپناتا ہے اور اس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ ود دا پیسیج آف ٹائم ختم ہو جائے گا، تو اس کو کرتے ہیں کوپنگ اسکل۔ کوپنگ اسکلز ٹریننگ آئیڈینٹیفائز میتھڈز آف ڈیلنگ ود پین، ریلیف اباؤٹ پین اینڈ ریزلٹنگ ڈسیبلٹی۔ اب یہ کوپنگ جو اسکلز ہے یہ درد کو برداشت کرنے کے یہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، ایک ایکٹیو کوپنگ ہے اور دوسرا پیسو کوپنگ۔ ایکٹیو جو ہے اس میں آپ اپنے آپ کو درد سے ہٹ کے آپ اپنے آپ کو ایکسرسائزز میں، فزیکل ایکٹیویٹیز میں انوالو کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ آپ کا درد ختم ہو جاتا ہے یا آپ اس کو بھول جاتے ہیں۔ کلیئر یور مائنڈ ود تھاٹس کازنگ۔ آپ اپنے مائنڈ کو جو ہے وہ اس میں آنے والے جو خیالات ہیں جس کی وجہ سے پین آپ کو محسوس ہوتا ہے اس کو آپ باہر جھٹک دیتے ہیں، جس کی وجہ سے ایکٹیولی آپ جو ہے وہ اس سے پین سے نمٹ لیتے ہیں۔ پیسو جو طریقہ کار ہے اس میں آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور میڈیسن لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے آپ اپنی جو سوشل ایکٹیویٹیز جو ہوتی ہیں، لوگوں سے ملنا ملانا، اس کو موقوف کر کے بیڈ پہ لیٹ جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، انتظار کرتے ہیں کہ میرا پین جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو یہ کوپنگ سکلز بھی ختم ہو گئے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں تک، انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم اگلے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آئیں گے۔ اللہ حافظ۔